मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपकी मुबारक शादी हुई, शादी के बाद आपकी कोई औलाद नहीं हुई, कई साल तक कोई औलाद आपके घर में नहीं हुई। मोहतरमा एक दिन अपने शेख से कहने लगी, अपने शौहर नामदार से कहने लगी, हुजूर मैं देखती हूँ कि आपकी बारगाह में लोग रोते हुए आते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, परेशान हाल आते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोग आपकी बारगाह में गरीब आते हैं, आप दुआ कर देते हैं तो अमीर हो जाते हैं। हुजूर आपकी बारगाह में लोग लंगड़ाते हुए आते हैं, सही होके जाते हैं। आप जो चाहते हैं वो अपनी दुआओं से कर देते हैं। हुजूर बे औलाद अगर कोई आपकी बारगाह में आता है तो वो साहिब औलाद बन करके जाता है। कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा? कहने लगी, हुजूर मामला ये है कि मेरे घर में भी तो अब तक कोई औलाद नहीं हुई, मेरी कोख भी तो सूनी है, मेरी गोद में भी तो अब तक कोई बच्चा नहीं आया। हुजूर आपका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई शहजादा अब तक नहीं आया, मैं भी तो बे औलाद हूँ। अल्लाह के इस वली ने, अलाउल हक पंडवी ने अपनी आंखें बंद की और लौह महफूज पे अपनी बीवी की तकदीर को पढ़ा और तकदीर पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया, तुम्हारी तकदीर में कोई बच्चा है ही नहीं। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बस तुम लोग जरा सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे भी कोई बच्चा हो जाए। तुम्हारी तकदीर में कोई बच्चा है ही नहीं। ठंडी पड़ गई, थोड़े दिन खामोश रही, उसके थोड़े दिन के बाद कहने लगी कि हुजूर मेरी तकदीर में भी मुझे भी कोई बच्चा इनायत फरमा दे। सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं, मैं घर में हूँ, आपकी खिदमत करती हूँ, आपका कपड़ा धोती हूँ, हुजूर आपके नहाने के लिए पानी रखती हूँ, सरकार आपके नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, आपकी खादिमा, आपके गुलाम, मुझे भी कोई बच्चा, तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद है ही नहीं। समझे? 3 मरतबा जब ये कहा तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं है, तो बीवी ने फिर अपने अंदाज बदले और अंदाज बदलने के बाद कहने लगी, हुजूर ये तो ठीक है, मेरी तकदीर में नहीं है। अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं है तो नहीं मिल रही है मुझे, तकदीर में होता तो मुझे खुद ही मिल जाता, मैं आपसे क्यों कहती। अगर मेरी तकदीर में बच्चा होता तो मुझे खुद ही मिल जाता। आपसे कहलवाने की जरूरत क्या थी? तकदीर में नहीं है इसलिए तो कहलवा रही हूं। अल्लाह अल्लाह वालों की दुआओं से तकदीरें बदल देता है। हुजूर मैंने कहा नहीं तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं, कहा नहीं है कोई बात नहीं, मेरी तकदीर में पैदा हो जाए, अगर से पैदा होते ही मर जाए, कम से कम मेरे माथे से बांझ होने का कलंक तो दूर हो जाएगा। मोहल्ले की औरतें मुझे बांझ कह के चिढ़ाती हैं, अपने बच्चों को मुझसे छुपाती हैं, अपने बच्चों के ऊपर मेरा साया नहीं पड़ने देती, कहती बांझ का साया पड़ जाएगा तो हमारा बच्चा भी जाया हो जाएगा। इसलिए हुजूर मैं बहुत तंग आ गई हूँ ताने सुन सुनकर, बच्चा पैदा हो जाए, अगर से पैदा होते ही मर जाए, अगर से पैदा होते ही का अच्छा ये बात है तो उठाए बारगाह मौला में, या अल्लाह इस इनायत कर दे, अगर से पैदा हो जाए। बाबे इजाजत से दुआ टकराई, मकबूल हुई, उम्मीद जाहिर हो गई। 9 महीने के बाद घर में मुस्कुराता हुआ खूबसूरत एक बच्चा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बबद गर्ज अज हलकूम अब्दुल्लाह बबद, जो वो कह देते हैं वो हो के रहता है, जो वो कहते हैं वो तकदीर इलाही होता है। बच्चा पैदा हो गया और जब बच्चा पैदा हुआ घर में खुशियां थी, बीबी खुश थी, दरो दीवार खुश थे, हुजूर अलाउल हक पंडवी भी बड़े खुश थे। समझे? जैसे ही ये खुशियां मनाई जा रही थी, घर में बच्चा पैदा हुआ, कान में आजान हुई, खुशियां हुई, दुआएं की गई, इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। हजरत अलाउल हक ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो हजरत इजराइल तशरीफ फरमा थे। अब कोई वहां भी कहेगा कि इजराइल को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना पूछे इजराइल जा ही नहीं सकते।
موسیٰ سے آ کے بار بار پوچھتے ہیں حضور چلیں گے؟ حضور چلیں گے؟ کہاں چلیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے؟ دنیا چھوڑیں گے؟ اچھا مجھ سے دنیا چھوڑنے کو کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جو تماچا اٹھایا اور جو سناٹے دار تھپڑ حضرت اسرائیل کے منہ پہ جڑا ہے، آنکھ نکل کر زمین پہ گر گئی۔ اسرائیل کے تھپڑ یہ بندہ مار رہا ہے، موسیٰ اللہ نہیں ہے۔ مارا تھپڑ، آنکھ نکل کر زمین پہ گر گئی، جلدی سے اپنی آنکھ اٹھائی، حلقے میں رکھی، دوڑے بھاگے حضرت اسرائیل۔ آپ کہتے بنا پوچھے آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بنا پوچھے آتے ہیں، لیکن کچھ خاص ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پوچھنا ہی پڑتا ہے۔ اپنے شوہر نامدار کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی حضور اسرائیل تو بغیر پوچھے آپ سے آ ہی نہیں سکتے اور بنا پوچھے لے جا ہی نہیں سکتے، تو آپ اتنا کریے کم سے کم جا کر ان سے یہ کہہ دیجئے ابھی تو پیدا ہوا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی کان میں آذان ہوئی ہے، ابھی ننھا بچہ ہے، ابھی گھر میں خوشیاں ہیں، جا کے کہہ دیجئے کم سے کم چھٹی چھلا تو ہو جائے۔ سبحان اللہ، کم سے کم چھٹی چھلا تو ہو جائے۔ آپ کہیں گے میاں چھٹی کہاں سے لے آئے؟ امت کو گناہوں سے رہا کون کرے گا؟ یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا؟ امت کو گناہوں سے رہا کون کرے گا؟ یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا؟ اور خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ کم سے کم چھٹی تو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسرائیل سے آ کے کہنے لگے دوست جی ایسا ہے، بچے کی ماں ابھی راضی نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے کم سے کم چھٹی چھلا تو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت اسرائیل واپس ہو گئے اور اس کے بعد جب چھٹی کا دن آیا، گھر میں خوشیاں تھیں، سمجھے، عقیقے کے جانور ذبح ہو رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، لوگ تحائف پیش کر رہے تھے، نذرانے آ رہے تھے، سب خوش تھے، رشتہ دار موجود تھے، ساری سہیلیاں، ان کے اہلیہ کے سارے رشتہ دار، خواتین اندر سب موجود تھے، حضرت علاء الحق بھی اندر موجود تھے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جھانک کر دیکھا تو اسرائیل تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تھا چھٹی والے دن آنا، اب چھٹی چھلا بھی ہو گیا، حضور بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، بچے کی ماں کو آگاہ کر دوں، انہیں بتا دوں۔ محترمہ شرط پوری ہو گئی، چھٹی چھلا ہو گیا، اسرائیل دروازے پر تشریف فرما ہے، اجازت مانگ رہے ہیں روح قبض کرنے کی۔ بتائیے کیا ارادہ ہے؟ وہ روح قبض کرنے آئیں گے، اجازت دے دو۔ کہا حضور دیکھیے نا کتنا اچھا بچہ ہے، کیسا پھول جیسا مسکراتا ہوا چہرہ ہے، حضور کتنا پیارا بچہ ہے، کپڑا پہن کے اور زیادہ اچھا لگتا ہے، میں سینے سے لگاتی ہوں میرا دل ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے۔ حضور آپ بھی تو سینے سے جب لگاتے ہیں تو آپ بھی تو خوش ہوتے ہیں، اور جب میں خوش ہوتی ہوں تو آپ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضور بچے کا چہرہ دیکھ دیکھ کے ہم لوگ کیسے جی رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ننھا ہے، جب یہ انتقال کرے گا تو یقیناً میں روں گی، اور میں روں گی تو آپ بھی روئیں گے، حضور آپ کو بھی قلق ہوگا، اور میں نہیں چاہتی آپ کے دل کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اپنے دوست سے یہ کہہ دو کہ جاؤ کم سے کم جوان تو ہو جائے، جب جوان ہو جائے تب لینے آئیے گا۔ دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ دوست ایسا ہے، اسرائیل ایسا ہے، ابھی بچے کی ماں راضی نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، اور جب وہ جوان ہو جائے تب آئیے گا۔ اور اب عنفوان شباب، اٹھتی ہوئی جوانی، مسکراتا ہوا چہرہ، نرگسی آنکھیں، سرب بدن، وہ ہشت پشت جسم، وہ نایاب باڈی، وہ چوڑا سینہ، وہ بہترین داڑھی، وہ خوبصورت نرگسی مرمری آنکھیں، وہ اچھی اچھی کلائیاں، اٹھتی ہوئی جوانی، نوجوان بچہ جو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ اچانک ایک دن گھر میں علاء الحق پنڈوی موجود تھے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دیکھا تو دروازے پہ اسرائیل تشریف فرما ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نوجوان بچے کی روح قبض کرنے آئے ہیں؟ کہا حضور میں یہی کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے میں بچے کی ماں کو آگاہ کر دوں، خبر کر دوں۔ بچے کی ماں کو آ کر بتایا، وہ دروازے پہ تشریف فرما اسرائیل اب بچہ جوان ہو گیا ہے، شرط پوری ہو گئی ہے، روح قبض کرنے آئے ہیں۔ حضرت علاء الحق کی بیوی آگے بڑھ کر دامن پکڑ
کے کہتی ہیں میاں آپ کتنے سیدھے سادے ہیں, کتنے بھولے بھالے ہیں حضور, آپ کتنے سیدھے ہیں. یہ جوان خوبصورت بچہ, ماں باپ جب اپنے نوجوان بچے کی صورتیں دیکھتے ہیں سارے غم غلط ہو جاتے ہیں. اور جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ہر ماں باپ کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کی شادی ہو جاتی, بچے کے ماتھے پہ سہرا سج جاتا, نئی نویلی دلہن گھر میں آتی, گھر میں اجالا ہی اجالا ہو جاتا. میں نے بھی تو یہ امیدیں اس سے لگا رکھی ہیں. اب بچہ جوان ہو گیا ہے حضور, آپ کا کہنا اسرائیل نے اتنا مانا ہے تو اتنا اور کر دیں کہ کم سے کم بچے کے ماتھے پہ سہرا تو دیکھ لیا جائے, کم سے کم اس کی شادی تو ہو جائے. جب شادی ہو جائے تب آ جائیے گا. حضرت اسرائیل کے پاس علاء الحق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اسرائیل بچے کی ماں راضی نہیں ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ کم سے کم بچے کی شادی تو ہو جائے. کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اب اسرائیل تشریف لے گئے, جب آج شادی طے ہوئی, دلہن بن کے گھر میں آئی, گھر میں خوشی کا ماحول تھا. حضرات پورا گھر در و دیوار خوشیوں سے جھوم رہے تھے, مہمان گھر میں بھرے ہوئے تھے. جیسے ہی مہمان سامنے تھے, دلہن نئی نویلی آتی ہے, ایک کونے میں بٹھا دی جاتی ہے اور محلے کی عورتیں تو منہ دکھلونی کے ارادے سے آگے بڑھ کر دلہن کو نذرانے دے رہی ہیں. لیکن یہ ساس آگے جاتی ہے, علاء الحق کی بیوی جاتی ہے, لاس کا گھونگٹ اٹھاتی ہے اور گھونگٹ اٹھانے کے بعد کہتی ہے سن دلہن میں تیری ساس ہوں, میرے چہرے کو غور سے دیکھ لے, میں تیری ساس ہوں. اور سن جس کی تو دلہن بن کے آئی ہے, جو تیرا شوہر نامدار ہے, جس نے تو نے اپنی امیدوں کا سہرا جس کے ماتھے پہ باندھ دیا ہے, وہ نوجوان بیٹا میرا بیٹا, وہ علاء الحق کا بیٹا, تیرے سسر بڑے اللہ والے ہیں, ان کی بارگاہ مولا میں بڑی سنی جاتی ہے, بڑے مستجاب الدعوات ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں, بے اولاد کو صاحب اولاد کر دیتے ہیں, بے اوقات کو صاحب اوقات بنا دیتے ہیں, غریب کو امیر کر دیتے ہیں. میری تقدیر میں کوئی بچہ نہیں تھا, لیکن میں نے تیرے سسر سے دعا کروائی, اللہ نے ان کی دعا سے مجھے بچہ اس شرط پر دیا تھا کہ پیدا ہوتے ہی مر جائے. یہ بچہ جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے یہ پیدا ہوتے ہی مر جانے والا تھا. میں نے بڑی حکمت عملی سے اس بچے کو بچایا ہے اور اس بچے کو اپنی حکمت عملی کی وجہ سے یہاں تک لے کر آئی ہوں. یہاں تک لانا میرا کام ہے, آگے لے جانا تیرا کام ہے. اب تو مجھے شرم آتی ہے بار بار کہتے ہوئے. دلہن کہتی ہے ساسو ماں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹی میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. جیسے ہی تیرے سسر گھر کے اندر آئیں گے فوراً اسرائیل دروازے پہ آ جائیں گے اور تیرے نوجوان شوہر کی روح قبض کر کے لے جائیں گے. تو سہاگن سے ابھاگن ہو جائے گی, تو بدھوا ہو جائے گی, تو بیوہ ہو جائے گی, مانگ کا سندور اجڑ جائے گا. اے میری بچی اب مجھے شرم آتی ہے, میں نہیں بولوں گی, آگے تیرا کام ہے. اتنے میں علاء الحق گھر میں تشریف لے آتے ہیں. جیسے ہی حضرت علاء الحق گھر میں تشریف لائے, دلہن نئی نویلی تھی, لاج کا گھونگٹ اتار کے پھینکا, دوڑی دوڑی سسر کے قدموں میں پہنچی اور پیر پکڑ کے کہتی ہے حضور اگر یہ مذاق کرنا تھا تو کسی امیر کی بیٹی کے ساتھ کرتے, حضور اگر آپ کو ایسا ہی کرنا تھا تو کسی امیر زادی کو بیاہ کے لے آتے. میں تو پہلے ہی سے بڑی غریب تھی, مجھے تو دن کی روٹیاں نصیب ہو جاتی تھی تو رات میں روٹی نہیں ملتی تھی, اور رات میں روٹی نصیب ہو جاتی تھی تو دن میں روٹی نہیں ملتی تھی. حضور میں تو ماں کے گھر پریشان تھی, لیکن یہ امیدیں تھی اپنے سسر کے گھر جاؤں گی, اپنے شوہر کے گھر جاؤں گی, میری ساس بڑے قاعدے تھے, اچھی اچھی عمدہ غذائیں کھلائے گی, میرا سسر مجھے غذائیں کھلائے گا, میرا شوہر میرا خیال رکھے گا. اسی امید پہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. اور سنیے حضور, جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو ماں بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کی زندگی پار کر دیتی ہے, انہیں جوانی تک پہنچا دیتی ہے, اپنے فرائض کو ادا کر دیتی ہے. لیکن حضور اگر کسی ماں بچپن میں مر جاتی ہے, کسی بچے کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے, تو ان بچوں کی کیسی درگت بنتی ہے, ان بچوں کی کیسی تباہی آتی ہے, ان بچوں پہ کیسی پریشانیاں ٹوٹتی ہیں, غم و اندوہ کے کیسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. شاید آپ کو اس کا احساس ہوگا, میری ماں تو بچپن ہی میں مجھ سے جدا ہو گئی تھی. سدا بن ماں کے بچے باپ پر بوجھل ہی رہتے ہیں, سدا بن ماں کے بچے باپ پر بوجھل ہی رہتے ہیں, مگر بن باپ کے بچوں کو ممتا پال لیتی ہے اور امیری ڈھونڈتی ہے, امیری ڈھونڈتی ہے. سونے چاندی کی دکانوں کو غریبی کان چھدواتی ہے, تنکا ڈال لیتی ہے. کانوں میں پہننے کے لیے بالیاں بھی نصیب نہ تھی, میں نے کان چھدوائے تھے تو تنکے اپنے کانوں میں ڈالے تھے, لیکن امید یہی تھی میرا شوہر مجھے لا کے دے گا.
हुजूर मैंने सुना है मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा। अभी ये गुफ्तगू ससुर की और दुल्हन की चल ही रही थी, इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अभी ससुर बहू ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, ससुर की आंखें डबडबा गई थी दुल्हन की ये कहानी सुनकर, इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजा खोल के देखा तो सामने इज़राइल तशरीफ फरमा थे, इरशाद फरमाते हैं जब देखो तो चले आते हो, जब देखो तो चले आते हो, जब